बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना अल कारिउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मेहमान नवाजी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर की मेहमान नवाजी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बकरी मंगवाई और उसका दूध दुहा गया, वो उसका दूध पी गया। फिर एक दूसरी मंगवाई गई और उसका दूध दुहा गया, तो उसने उसका भी दूध पी लिया। फिर एक तीसरी बकरी मंगवाई गई, उसका दूध दुहा गया तो वो भी सारा दूध पी गया, हत्ता कि 7 बकरियों का वो काफिर जो था वो दूध पी गया। अगले दिन सुबह के वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी मंगवाई और उसका दूध दुहा गया, बस उसने दूध पी लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक और बकरी दूध के लिए मंगवाई, मगर वो उसका दूध मुकम्मल तौर पे न पी सका। अबू अज़ीज़ बिन उमैर जो जंग बदर में कैद हुए थे बयान करते हैं कि हालत कैद में अंसार मुझे तो पकी हुई रोटी देते थे और ख़ुद खजूरें वगैरह खाकर गुजारा कर लेते थे, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि अगर उनके पास रोटी का कोई छोटा सा टुकड़ा भी होता तो वो मुझे दे देते और ख़ुद न खाते। अगर मैं तामुल करता तो इसरार के साथ खिलाते थे। नाज़रीन किराम, आज अहले बैत अथार में से एक बहुत बड़ी हस्ती का ज़िक्र पाक हम कर रहे हैं। उनका यौम शहादत है। उनकी शहादत के हवाले से नाज़रीन कि एक बात तारीख़ से साबित है, दुनिया की तारीख़ में दीन इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए जो इसार, जो कुर्बानी, जो वफ़ाएँ अहले बैत अतहार ने दी हैं, दुनिया में इसका कोई जवाब ना तारीख़ दे सकती है, ना आसमान की आँख इसका जवाब ला सकती है। जिस तरह इन्होंने सब्र और इस्तकामत के साथ कुर्बानियाँ दीन हक़ के लिए दी हैं, वो एक रोशन कहकशाएँ हैं। आज सैयदना अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत का यौम है। उनकी अज़मत, उनकी रिफ़त, उनकी शहादत, उनका ज़ोद व वरा और उनको किन हालात में शहीद किया गया, इसके बावजूद वो किस तरह हक़ के लिए कायम रहे, इन तमाम बातों का अहाता करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे मुल्क की मारूफ स्कॉलर मेरी मेहमान बनती रहती है। मेरी मुराद प्रोफेसर नूरीत फ़ातिमा साहिबा हैं। प्रोफेसर वेलकम। उनके साथ रूहानी शख्सियत हैं पीर कमर शकूर साहब, स्कॉलर भी हैं। पीर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन किराम, बहुत बड़े स्कॉलर हमारे मुल्क के डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप मेहरबानी जी। प्रोफेसर नूरीत साहिबा, शहादत ये शुरू ही होता है तो आदमी के कल्बो ज़ेहन पे एक अजीब गम छा जाता है। बिल्कुल ऐसा है। और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जैसा कि आपने शुरू में इरशाद फरमाया कि इस ख़ानदान ने, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून से दीन इस्लाम का अहिया और उसके बका के लिए आबियारी फरमाई है। 11 इमामों ने 12वीं वाली सरकार पर अपनी जानें निछावर कर दी हैं। 9 इमामों को जहर दिया गया और 2 को खंजर से और तलवार से शहीद किया गया। ये चौथे अली हैं, सैयदना अली करमल्लाह वजहू पहले, उनके बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली है अलैहिस्सलाम, फिर सैयदना अली रज़ा और उनके बाद ये अली। अब हर अली और हर इमाम जो है, हम देखते हैं अपने अपने दौर में उन्होंने दीन इस्लाम की अहया के लिए, उसकी अक़दार की बहाली के लिए सारी ज़िंदगी तरवीज और इरशाद की है, सारी ज़िंदगी दावत और इरशाद का काम किया है, और फिर आखिरी वक्त में भी अपनी जान इसी दीन की बका के लिए निछावर की। 254 हिजरी आपका जो है वो शहादत का साल बताया जाता है। टोटल 40 साल आपने उम्र अनवर पाई है। उस 40 साल में हम देखते हैं कि आपने उलूम व फ़नून के वो दरिया बहाए, आपने तरीक़त और शरीयत के वो उसूल सिखाए कि जो वक्त की ज़रूरत थे। यहाँ एक ख़ास बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि नबुव्वत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अब आगे जो दीन की तरवीज
اشاعت اور اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ڈیوٹی ہے وہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ ذمہ داری اماموں کے سپرد تھی سب سے زیادہ. ویسے تو ساری امت کے اولیاء نے ویسے تو ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس نے کلمہ پڑھا، مگر چونکہ امام امامت کے اس منصب پر ہوتے ہیں تو جو ان کی صفات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس میں بھی، جو علوم و فنون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس میں بھی، اور جو شہادت ہے اس کے حوالے سے بھی، یہ واقعی امامت کے جو ہے وہ منصب پہ ہمیں جو ہے متمکن نظر آتے ہیں اور یہ انہی کی شان ہے. پیر صاحب، اہل بیت اطہار کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، احادیث تو بھری پڑی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مشہور آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی ہے جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت محمد کہ تم سے ہر نقص کو دور رکھے اور تمہیں نقص کہہ دیا، کیا خوبصورت لفظ آپ نے، ہر نقص سے دور رکھے اور تمہیں خوب صاف ستھرا رکھے. اب اللہ کا ارادہ ہی اس کی مشیت ہی اس کا عمل ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، کمی نظر ہی نہیں آتی، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں کے ساتھ نوازا، اس قدر فضیلت، اس قدر منزلت عطا فرمائی. حضور اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک منبع فیوز و برکات ہے. آقا کے ساتھ جن ہستیوں کی نسبت ہو جاتی ہے وہ ہستیاں کتنی عظیم ہو جاتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آقا کے قدموں میں آنے سے پہلے کیا ہیں اور حضور کے قدموں میں آنے کے بعد وہ کیا ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچہ بکریاں چرانے والا جو فقیہ امت، اسی طرح وہ آقا کی غلامی میں آنے سے پہلے کیا ہیں. تو یہ تو شان غلاموں کو عطا ہو جاتی ہے جن کی رگوں میں ان کا خون ہوگا، نور ہوگا، نسبت ہوگی، اور خود وہ ساری اولاد میں اہل بیت میں ہے. ان سے پھر یہ منتخب کیے جاتے ہیں جو امام ہوتے ہیں، اور ہر جانے والا امام بتاتا ہے کہ میرے بعد فلاں امام جو ہے وہ اس کے بعد وہ وارث ہوگا، وہ نگہبان امت ہوگا. تو اس حوالہ سے دوسری آیت اس حوالہ سے بہت مشہور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ایک حصہ ارشاد رب العزت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. شان نزول طویل ہے بہت سا. اس کے ضمن میں جو میں آج کے موضوع سے حوالے سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت اپنی تفسیر میں، ابن کثیر میں حضرت امام تفسیر ابن کثیر میں اس آیت سورہ شورى کی آیت، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالہ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب آپ، واقعہ بھی طویل ہے، صرف میں اسے جو ضرورت ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ کے بازاروں میں جس حالت میں تھے بعد از واقعہ کربلا، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ خدا کا شکر ہے اللہ نے آپ کو مغلوب کیا اور ہمارے امیر کو غالب کیا، آپ کو برباد کیا، جو بھی تھا. آپ نے اس سے حرزہ سرائی کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان ہے یا کچھ اور؟ اگر تو کچھ اور ہے تو پھر بات نہیں بنتی. اگر اس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ نے فرمایا کبھی قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں، ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس میں کچھ صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ایک صورت میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیجئے میں تم سے اپنے دین پر جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ایمان، قرآن، رحمان جو عطا ہو رہا ہے میری بارگاہ سے، اس پر میں کسی اجر کا طلبگار نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں اہل مودت کا احترام کرو، اور حسن سلوک، ان سے محبت. اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ شان تھی، اور یہ یہاں سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ملتا ہے. میں جب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں تو ہم ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب دراصل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. بے شک اگر کسی کو ان سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، تو پھر اہل بیت کی محبت بھی اس پہ لازم ہے. بہت اہم بات کیا ڈاکٹر صاحب. مختلف بادشاہوں کا وقت پایا آپ نے؟ جی آپ نے کم و بیش 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. اچھا، 40 برس میں 7 بادشاہ گزر گئے.
یہ بادشاہوں کو پھر سمجھ نہیں آتی، یہ تو پھر سرائے ہوا محل تو ہے ہی نہیں، سرائے حضرت ایک کے بعد دوسرا۔ شیخ کبیر امیر کبیر سید علی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، زندگی سانسوں کا ایک محل ہے، جب آپ ایک سانس لے لیتے ہیں تو ایک اینٹ نکل جاتی ہے، تو یہ تو حقیقت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے مامون کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، مامون کے بعد معتصم آیا، 218 میں اس کا وصال ہوا، پھر معتصم آیا 227 تک یہ رہا، معتصم کے بعد واسق آیا، یہ 233 تک رہا، واسق کے بعد جو ہے وہ متوکل آیا، اور متوکل کے بعد آگے سلسلہ چلتا چلتا ہمیں مستنصر باللہ نظر آتا ہے، مستنصر باللہ کے بعد مستعین باللہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو بادشاہ ہے آخری وہ معتز باللہ ہے جس نے آپ کو زہر دلوایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ باقی جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 7 سال رہا ہے، لیکن آپ نے سارے بادشاہوں کا مامون سے لے کر معتز باللہ تک یہ زمانہ دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کرام، اور آپ کو پتہ ہے بنو عباس نے خلافت ہی اہل بیت کی محبت کی بنا پر لی تھی، لوگ ان کے ساتھ لیکن نشانہ بھی اہل بیت کو بنایا، وہ مامون الرشید سے لے کر آپ دیکھ لیں معتز باللہ تک ہر ایک نے اپنی بدباطنی کا ثبوت دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ دلوں کے حکمران یہ ہیں؟ وہ لوگ ہمارے ڈر کی وجہ سے بظاہر تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اندر سے انہی کے ساتھ جو ہے نا جی، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ واہ واہ۔ تو چونکہ اہل بیت کی محبت مومن کے دلوں پر جو ہے وہ مسلط ہوتی ہے اور حاوی ہوتی ہے، اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا اگر اہل بیت کی محبت رفض کی علامت ہے تو میں سب سے بڑا ہوں، مجھے اس سے کوئی ڈر کیا ہے جی؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم۔ واہ، زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ واہ واہ واہ، وہ شمشیر اس سے ڈرتے تھے، لوہے کی شمشیر اس شمشیر سے ڈر جاتی تھی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ دلوں کو فتح جو کر لیا جاتا ہے، اور تسخیر قلوب ان کا خاصہ تھا۔ وہ عوام الناس حضرت نے کوئی خط لکھا تھا کہتے ہیں؟ جی، آپ کے تصرفات روحانی بے شمار ہیں، آپ نے ایک شخص کو خط لکھا اور اس کو پہلے سے اندیا دے دیا کہ اپنے معاملات اور مال اور اسلحے کو سنبھال لو، اس نے کوئی خاطر میں نہیں لایا اس چیز کو، توجہ نہیں کی، اور پھر اس کے چند روز کے بعد اس کو قید کر دیا گیا، پھر اسے معاملہ سمجھ آیا، 8 سال قید میں رہا، اور 8ویں سال اس کو پھر خط موصول ہوا امام پاک کا، اور اس نے کہا کہ مغرب کی طرف مت جانا اس کو، لیکن اب اس نے بہت غور سے اس خط کو سنبھالا اور یہ تہیہ کیا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، لیکن پھر اس کو سمجھ نہیں آیا کہ مغرب کی طرف میں تو قید میں ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں، لیکن جب چند دنوں کے بعد رہائی ملی تو بخوشی جب گھر پہنچے وہ شخص، تو انہوں نے شکریہ کا خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ اب مجھے وجہ سمجھ آئی آپ نے مغرب کی طرف جانے سے کیوں منع فرمایا تھا، میں ادھر نہیں جا رہا۔ یہ معاملات، اور وہ ایک ان کے حوالے سے میں ایک خاص بات کرنا چاہوں گی، آپ ادب کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک مشہور واقعہ، میں صرف اس کا ایک ہنٹ دوں گی کہ 25 کھجوروں والا ایک واقعہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کوٹ کیا، سورہ حجرات میں آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ جو عملی درس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تقدموا اور لا ترفعوا، یہ آپ کی ذات پاک سے ہمیں خاص طور پہ ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یا اس حدیث سے آگے نہیں سوچنا۔ یعنی یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، بالکل، تو یعنی صحابہ کو اگر یہ کہا جا رہا ہے تو بعد میں آنے والوں کے لیے تو اور زیادہ محتاط اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ یہ حکم صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہر دور قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، ادب کی بات آپ کر رہے تھے۔ ادب دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہے محبت کے کرینوں میں، اور پھر دین سارے کا سارا ادب کا مجھے یاد آ گیا بہت سا پروفیسر، جی بسم اللہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، سبحان اللہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے گا صاحب، انسان عمل سے گر جائے تو اٹھ سکتا ہے، ادب سے گر جائے تو نہیں اٹھ سکتا۔ واہ واہ واہ۔ بلکہ اس کے لیے وہ ایک آپ نے واقعہ سنایا تھا ہمیں پروگرام سے پہلے، وہ سنا دیں نا۔ وہ واقعہ آپ سنا دیں، میں نے تو آپ کو سنا دیا ہوا ہے۔ نہیں، میرے ذہن میں میدان عرفات میں تھا تو ایک مجذوب میرے پاس بیٹھا ہوا تھا حج کے موقع پر، 2003 کی بات ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے اس نے مجھے بلایا، اور ظاہر ہے اس نے بھی وہ پہنا ہوا تھا احرام ہی، تو کافی ان کی رنگت جو تھی وہ جیسے حبشی حضرات کی ہوتی ہے اس طرح تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا اردو میں کہ ادھر آؤ، میرا نام لے کے پکارا، تو میں اس وقت اپنی مناجات دعا میں مصروف تھا،
تو میں جب گیا تو میں نے کہا جی فرمائیں. تو وہ معذور بھی تھے اور مجذوب بھی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ آدمی ایک بات لکھ لو, یہ بڑے گولڈن ورڈز ہیں کہ آدمی عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے, ادب سے گر جائے تو نہیں بچتا. وہ بات آج تک میں نے اپنے دل میں جیسے ہوتا ہے سینے پہ لکھی. جی ادب کی بات شروع ہو گئی. اب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست, عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان ادب است. سبحان اللہ, سبحان. میں نے عقل سے سوال کیا کہ ادب کس چیز کا نام ہے, عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ایمان تو ہے ہی ادب کا نام. واہ 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 واہ. عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بو لہب. دی سراپا سوختن اندر طلب. دین کیا ہے؟ چیز دی, اپنے آپ کو محبوب کی طلب میں بھلا دینے کا نام ہے. خواجہ غلام فخر الدین کا شعر یاد ہے آپ کو؟ میں عرض کرتا ہوں, انتہایش عشق دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہایش عشق آغازش ادب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی دین کی انتہا عشق پر ہوتی ہے اور آغاز ادب سے ہوتا ہے. وہ ہے خواجہ غلام فخر الدین کا آپ شعر سنا لیں. نورید فاطمہ نے جن آیات سورہ حجرات کی طرف اشارہ کیا نا, اس کی ترجمہ ان کی ربائی میں ہے. اچھا جی, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, ذرا دھیرے سے, ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اپنی پلکوں سے, اپنی درے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. واہ واہ واہ, کمال نہیں کر دیا. یہ ہے اہل اللہ, یہ انہی آیات کا ترجمہ ہے. کیسا خوبصورت ترجمہ انہوں نے کیا. جی آیات آپ احادیث میں بھی اہل بیت اطہار کی بڑی شان بیان ہوئی. جی بے شک, وہ تھوڑا مکمل کر لیں اس کو کہ وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ پڑھا ہے, اس نے کہا پڑھا تو ہے لیکن آپ کا اس سے کیا تعلق؟ تو آپ نے فرمایا ہم ہی وہ اہل مودت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ یہ تم ان سے مودت رکھو. تو گویا یہ آئمہ اہل بیت اطہار بالخصوص اس مودت کے مستحق ہیں. ویسے ساری کی ساری سادات کرام وہ جو ہے محترم ہے, لیکن چونکہ ان کو اللہ نے ممتاز کیا ہے اس شان کے ساتھ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات مہریہ میں ایک بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہابی جو شان ہے اس کو کسبی چیزیں کبھی نہیں پہنچ سکتی. واہ واہ واہ, جو فیضان نظر سے چیزیں آ جاتی ہیں, جو اللہ عطا کرتا ہے نا, جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ عطا کرنا ہے, اس کا مقابلہ نہیں, اس کا مقابلہ کسب سے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل اویس کرنی نہیں بنا جا سکتا, محنت سے نہیں بنا جا سکتا. اور یہ آئمہ اہل بیت اطہار کی یہ خاص ان کا شرف ہے. اگر ہم انہیں علم میں دیکھیں تو وہ اپنے ہم اثر تمام علماء میں سبھی محترم ہیں, اور ہمارے الحمدللہ اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ آئمہ اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. اچھا, یہ میں آئمہ کی جب بریک سے واپس آتا ہوں تو آپ سے آئمہ کی محبت اہل بیت اطہار سے اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین کرام, اہل بیت اطہار کا ذکر ہے, امام علی نقی رحمہ اللہ کا, اور ان کے ساتھ امام پاک کا جو ذکر پاک ہے, اس پہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ثواب میں شریک ہوں گے آپ. ویلکم بیک ناظرین اکرام, اہل معرفت کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے, اور اہل بیت اطہار کو بھی یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ ہواؤں پہ بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے, فضاؤں پہ بھی, دریاؤں پہ بھی, پہاڑوں پہ بھی, جس کو وہ چاہے حکم دیں ان کی تعمیل کی جاتی ہے. لیکن وہ قلوب جو ہوتے ہیں جن میں اہل بیت کی محبت ہی ہوتی, وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بر صغیر میں بھی سادات کا بہت حصہ, اور باہر بھی پوری دنیا. جی باہر تو ہے, بر صغیر میں تو خصوصی کرم نوازی ہے نا اللہ تعالیٰ کی. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں, سید علی حجویری, آپ دیکھ لیں خواجہ معین الدین چشتی حجویری, حضرت اسماعیل بخاری سب سے پہلے بر صغیر میں آئے, حضرت اسماعیل بخاری, ان کا مزار ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. سید میرا حسین زنجانی سید ہیں,
اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سید ہیں، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، وہ میں عرض کر چکا ہوں، اور سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ سید ہیں۔ بلکہ مجھے مخدوم صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ حرمین شریفین گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، اور انہی کی وجہ سے بخاری سادات مدینہ طیبہ میں آج بھی موجود ہیں، تو ان کے نسب پر کسی نے شبہ کا اظہار کیا، تو آپ ظاہر ہے سید تھے اور غیرت تھی اور نسبت بھی تھی، آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر دیں تو پھر مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مان جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیکہ یا جدی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی۔ تو اس سے بڑے وہ مدینہ طیبہ کے سادات بہت متاثر ہوئے، اور ایک بزرگ نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی، اور ان سے پھر وہ جو رفاعی سلسلے کے امام تھے سید احمد رفاعی، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، 50,000 لوگوں نے یہ زیارت کی جناب۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور ہوتا تھا تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا جو آپ کے روضہ کی زیارت کرتی، سلام نیاز پیش کرتی، محبتوں کا طواف کرتی تھی، اب تو آپ کا بیٹا خود آ گیا ہے اور دست نبوت بڑھائی ہے اور مجھے اس شرف سے بہرہ یاب۔ جی پیر صاحب، آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اس واقعہ کو دیگر سیرت نگاروں کے علاوہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوری نے بھی فضائل درود میں لکھا ہے، یہ ایک اہم بات ہے اس حوالہ سے۔ درست ہے جی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جس میں ذرا سی بھی کوئی معرفت کی رمق ہو وہ کیسے اس واقعہ کا انکار کر سکتا ہے؟ جی جہاں چاہتے ہیں فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، طے لرزہ زمین سمٹ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور یہ خاص طور پہ ہم ان کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اور ان کے والد امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ وہ کہیں اور موجود ہیں اور جنازہ اپنے والد کا پڑھنے کے لیے دوسرے جو ہے علاقے میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک خاص واقعہ ابہام کے ساتھ اس طرح سے ہے۔ اب یہاں پر مورخین نے بھی جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے اس میں بھی کچھ واقعات ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے والد کے حوالے سے جن میں اشتباہ ہمیں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص شام میں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، تشریف لائیں، ایک ہستی، انہوں نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، اس کے بعد بیت المقدس لے کر گئے، وہاں امامت کرائی، نماز پڑھائی، اس کے بعد مدینہ شریف لے کر گئے، وہاں پھر مکہ شریف لے کر گئے وہاں، اور پھر واپس جب وہ کہتے ہیں میں آنکھیں کھولی تو میں شام میں اپنی اسی مسجد میں تھا۔ اگلے سال پھر یہی ہوا۔ اچھا، وہ جو ایک واقعہ پروفیسر نورید، بادشاہ نے ان کے گھر پہ کوئی کیا کیا تھا، ریڈ کروا دیا، بالکل چھاپا، بادشاہ ریڈ بڑی کرواتے ہیں بادشاہ کے لیے، تو اقبال نے کہا نا کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، اہل بیت اطہار کا تقدس اور ان کی عظمت۔ اس کے حوالے سے یہ واقعہ میں سنانے سے پہلے ایک بات کرنے کی اجازت چاہوں گی کہ ان کا ادب صرف دیگر لوگوں پر واجب نہیں، خود اہل بیت اطہار کو یہ جو وہبی نسبت عطا ہوئی ہے ان پر بھی واجب ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ اپنی اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے اور اس کے ادب میں اپنے معمولات اور اپنے اعمال اور خاص طور پر اپنے علمی فضیلت کے لیے وہ کام کریں کہ ہماری درگاہوں اور خانقاہوں کا نظام وہ ہو جائے جو ان ائمہ کا تھا۔ آج یہ چیز ہمیں مفقود نظر آتی ہے۔ اب وہ جو بادشاہ کی بات ہم کر رہے ہیں، شروع سے جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ بادشاہ نے ان کے گھر میں اس کو ایک افواہ اڑتی اڑتی ملی کہ ان کے پاس کچھ مال ہے اور اسلحہ ہے۔ اب بادشاہ اس سے پہلے بیمار ہوا تھا اور والدہ نے شکرانے کے طور پر ہدیتاً آپ کی خدمت میں جو یہ تحفہ بادشاہ کی والدہ نے، بادشاہ کی والدہ نے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے علاج تفویض فرمایا تھا، تو وہ بادشاہ کی مہر اس تھیلی پر لگی ہوئی تھی جس میں یہ 1000 درہم تھے۔ اب جب وہ شخص سعید اس کا نام بتایا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں سیڑھی لے کر گیا، جب وہ نیچے اترنے لگا تو دیکھا کہ آپ کے گھر میں کوئی دیا نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ آپ نے اندر سے آواز دی سعید رکو میں دیا لے کر آتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص کو جانتے تھے، اس کے آنے کی نیت بھی جانتے تھے۔ دیا لے کر آئے، اس کو وہ تھیلی عطا کی اور اپنا ٹاٹ کا مسلح اٹھایا۔ خود آپ نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا، اون کا امامہ شریف تھا، اور اس کے نیچے وہ تلوار تھی، وہ تلوار بھی اس کو دے دی کہ تم جس نیت سے آئے تھے یہ لے جاؤ۔ اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ جب وہ واپس چلا گیا، جب بادشاہ نے اپنی مہر دیکھی، واقعے کی تفصیلات پتہ کی، پتہ چلا یہ میرے شکرانے میں دیا تھا، 3 گنا کر کے واپس بھیجوایا۔ اب یہاں پر وہ جو شخص معذرت کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور تھا بادشاہ کے کہنے پر،
یہاں سے میں آج کے دور کے لیے جو افادہ اس سے ہم افادات ہم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں لیسن کہ آج کے دور میں بادشاہ کے کہنے پر میڈیا جو کچھ کرتا ہے، حکومت کے کہنے پر، ریاست کے کہنے پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں اور میڈیا جو کچھ دکھاتا اور جو اصل چیز یہ کبھی ان ائمہ کا ذکر دانستہ چھپایا گیا، دریا برد کیا گیا، جلایا گیا، مگر کیا دبا سکے؟ اللہ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس ذکر کو دبانا بھی چاہے، اور اللہ کے عاشق آج بھی زندہ ہیں، ناموس رسالت پہ مرنے والے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بالکل۔ اچھا جی، کرامات بے شمار آپ جی بے شک۔ جی ایک سائل حاضر ہوا جس نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا کہ میں تنگ دست ہوں تو مجھ پہ شفقت فرمائیے۔ آپ نے اسے فرمایا کسی کپڑے میں تھوڑی سی ریت لے کر آؤ، ریت کو عربی میں رمل کہتے ہیں، رمل لے کر آؤ۔ وہ رمل ریت لے کر آیا تو آپ نے اس پر دست شفقت جو ہے ایسا رحمت والا ہاتھ پھیرا تو فرمایا لے لو تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ اس نے دیکھا تو وہ ساری ریت سونا بنی ہوئی تھی، اللہ، ساری ریت جو ہے وہ سونا بنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو میری نسلوں سے جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اہل بیت محمد جب کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس سے کمی کوئی نہیں رہتی، واپس بھی نہیں لیتے، کمی بھی نہیں اس کو رہتی۔ اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے اولاد نرینہ کی دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ، اتنی نگاہ ہوتی ہے ان کی دور تک۔ وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دی جو انتہائی قابل اور لائق ہوئی اور والدین کے نام روشن کرنے کا سبب بنی۔ اب تیسری ایک بات اس حوالہ سے وقت کے اختصار کے مطابق کہ جب آپ کو گرفتار کر کے لانے کے لیے ایک دستہ بھیجا گیا بغداد سے، تو جو یحییٰ بن حرثمہ اس دستے کا سردار تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان لوگوں میں جو ادھر سے جا رہے تھے ایک شخص تھا جو حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت رکھتا تھا۔ اس کو کچھ لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، ایک وادی سے گزرے، ویران وادی ہے، کوئی چیز نہیں، کہا کہ یہ تمہارے امیر نے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی وادی ایسی نہیں گزری جس میں قبر نہ ہو، تو دکھاؤ اس وادی میں کہاں قبر ہے۔ جو چلے گئے وہ خاموش رہا، اس نے کہا میں اپنے امام کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے جواب لوں گا۔ گرمی کا موسم ہے، جب اس سے تیاری کی آپ کو چلا گیا نہیں، جب دستے نے اپنے آنے کا مقصد پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہمیں کچھ وقت چاہیے تیاری کے لیے۔ انہوں نے فوراً جو ہے اپنے لیے گرم کپڑے حضرت امام نے سلانے کا حکم دیا، ٹوپیاں سلانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس طرح کا بارانی لباس جو ہے برساتی وغیرہ وہ تیار کیا جائے۔ وہ شخص جو دستے کا سالار ہے وہ ہنس رہا ہے کہ موسم گرمی کا ہے اور یہ گرم لباس اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چلے جب سارا سامان لے لیا، جب اسی وادی میں پہنچے تو انتہائی تیز ہوا چلی اور بارش یالہ باری، اور اس کی وجہ سے 30 لوگ اس فوج کے جو تھے وہ مر گئے، اور آپ نے وہ گرم کپڑے برساتی ان کو سامان وہ ان کو بھی عطا کیا۔ اور جب وہاں سے گزرنے لگے تب امام نے فرمایا یہ ہے میرے جد امیر المومنین کا فرمان کہ کوئی وادی ایسی نہیں جس میں قبر نہ ہو۔ یہ 30 قبریں اب یہاں بن رہی ہیں، ان کو دفنایا گیا۔ اچھا پروفیسر نورین، وہ جو کہا انہوں نے فرمایا کہ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی، اہل بیت اطہار نے بیٹیوں کو بڑی تکریم دی۔ بے شک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ کوثر کی سرخیل سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاک ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹے سے اس کو بیٹے کو امتیازی حیثیت نہ دی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یوں اشارہ کر کے حدیث مبارک نہیں وہ کہ میرے ساتھ قیامت کے روز یوں ہوگا، نہیں یہ دوسری حدیث بیان فرما رہی ہے پروفیسر صاحبہ، وہ تو بیٹیوں کی بڑی شان ہے۔ یعنی دیکھیں نا سیدہ زینب کو جو مقام ملا ہے تاریخ اسلام میں آج تک، سارا علاقہ زینبیہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ کربلا مدینہ سے لے کر کربلا تک اس کے سالار سیدنا امام علی مقام علیہ السلام تھے، اور کربلا سے لے کر دوبارہ مدینہ تک اس کربلا کی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ واہ، ڈاکٹر صاحب آج پیغام امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام آج کے نوجوان، جی آج کے نوجوانوں کو پیغام، دو پیغام، آپ استاد ہیں نا نوجوانوں کے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ دل اگر بیدار ہو جائے نا، یہ ابھی کیمیا گری کی بات ہو رہی تھی، سونا بن گیا تھا، اقبال نے کہا تھا دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری،
مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار ہو جائے تو پھر آدمی پارس بن جاتا ہے, پھر جس پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اب دیکھیں یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر ہاتھ ڈالا ہے وہ سونا نہیں بنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. انہوں نے بیدار پیدا کر کہ دل خبیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ دل زندہ کرنا چاہیے, اور دل عمل سے زندہ ہوتا ہے, زبان سے زندہ نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دل زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ زندہ ہوتا ہے کردار سے, سچائی. جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی اٹھاتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ محمد جن کا نام رکھا جائے, پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی, نیت کر لے بندہ تو بیٹا ہوتا ہے. ایک اور بھی اس کا میں نے آزمودہ یہ نسخہ ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہوں وہ اپنی بیٹی کا نام رابعہ رکھ دے, آگے بیٹا پیدا ہوگا. میں نے 20 اسٹوڈنٹ سے بھری کلاس میں پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے, تو ایک بچی نے کہا رابعہ. میں نے کہا آپ کے بعد بھائی ہے نا؟ اس نے کہا جی بھائی ہے. ریزن اس کی کیا؟ نسبت ہے. یہ حضرت رابعہ بصریہ سے نسبت ہے, اور ادھر حضور کے نام کی نسبت ہے. اچھا ویسے اب چونکہ میں روز نسخہ بھی بتاتا ہوں, بزرگان دین ہمارے خاندان میں یہ رہا ہے. آج بھی ایک صاحب ابھی پروگرام سے پہلے مجھے ملنے کے آئے تھے, جن کو بڑی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا کیا, کہ جب چڑھتے چاند میں پہلی چاند کی تاریخ سے لے کر 14ویں کے درمیان اگر خامند اور بیگم دونوں باوضو ہو کر 2 نفل نماز ادا کریں, اور اس کے بعد خامند اپنی انگلی سے اپنی اہلیہ کی ناف پہ لکھے, اس طرح کے الفاظ نیت کرے کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, اس میں گرامی پہ محمد لکھا جائے گا, اللہ انہیں بیٹے عطا کرے. بالکل دیتا اللہ تو نسبتوں کا برکت تو ہے نا. ایسے نہیں کہ وہ جو ہے اوباما حسین امریکہ کا صدر بن گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ایک چھوٹا ہے ہی اجالا, یہ ساری روشنیاں, یہ سارے رنگ, یہ سارے نور. وہ کیا ہے جی, سارے نور سارے رنگ, آپ نے ایک پروگرام میں سنایا تھا. رنگ بھی نور بھی سب ہی تیرے ہوئے, سبحان اللہ. تیری مسکان سے ہی سویرے ہوئے, سبحان اللہ. تیری آمد عطا, تو سخا, تو وفا, سبحان اللہ. تو سبھی کا ہوا, ہم نہ تیرے ہوئے. خاک اور خار ہیں, ہم تو آزار ہیں, اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں. سبحان اللہ. جی پیر صاحب اس میں جو آپ نے یہ اولاد نرینہ کا فرمایا نا, اس میں چھوٹا سا اضافہ بزرگوں کا فیض ہے. وہ سورہ محمد کی حاملہ عورت اگر تلاوت روزانہ کرے فجر اور عصر کے بعد, 26ویں پارہ کی سورہ محمد ہے, وہ روزانہ پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اولاد نرینہ عطا کر. اور سورہ یوسف پڑھنے سے خوبصورتی اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے, بچہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اور سورہ مریم پڑھنے سے تکالیف جو ہیں درد ذیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, پیر صاحب آپ پیر ہیں, کیا پیغام ان کی سیرتوں سے ملتا ہے اماموں؟ جی سیرتوں سے دیکھیں کہ ہر چیز کے نا کچھ تقاضے ہر دور. ڈاکٹر صاحب نے تو کہا دل زندہ کریں. جی دل زندہ کرنے کا طریقہ میں ظفر علی خان نے بتا دیا. وہ تو ہر چیز دور کے نا کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور چیزیں ضد سے ختم کی جاتی ہیں. پیاس کو ہمیشہ پانی سے ختم کیا جاتا ہے, بھوک کو ہمیشہ کھانے سے. آج جتنا مادیت کا آج دور ہے نا جی, اس کو روحانیت کے عروج اور ارتقاء سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ روحانیت کا عروج اور ارتقاء جو ہے وہ یہی پاکیزہ ہستیوں کے ذکر سے نصیب ہوگا, ان کے ذکر سے, ان کو یاد کرنے سے, ان کی سیرت و کردار سے. اور آپ کے پروگرام کی یہ خصوصیت ہے, لوگ شکوتاً کہتے ہیں, میں تعریفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل شخصیات پہ گفتگو کرتے ہیں, اپنے ہیروز اور اپنے ماڈلز جو ہیں وہ آپ اپنی نسل کو آگے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ سے لیا جا رہا ہے, آپ کر رہے ہیں. قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا نا جی,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ اسوہ حسنہ کہاں سے ملے گا؟ بے شک وہ پریکٹیکل جو ہے سامنے وہ کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ تو ذات رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، وہ نگاہوں میں بسیں گے، دل میں فنا ہوئے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیے؟ جی ہاں، نیک لوگوں کے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ قرآن پاک کے 30 پاروں میں کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بندہ اس سے صفاقس سے دیگر انبیاء کا آیا، دیگر قوموں کا ذکر آیا، تو ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اور آدمی کی یہ فطرت ہے جی، وہ جب کوئی پریکٹیکل بات سنتا ہے نا کہ اس طرح ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، تو پھر وہ اس کو جلدی فالو کرتا ہے۔ پہلے شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، پھر تعلیمات سے متاثر ہم علمی نکات ہی بیان کرتے رہیں اور بڑے مشکل اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کریں تو اس کے اثرات وہ ذہن کی غذا ہے، اس سے دل نہیں بدلتے، دل ہمیشہ شخصیات کے تعارف سے۔ وہ بزرگ ایک کے پاس گیا ایک آدمی، تو اس نے کہا جی کہ فلاں موڑ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ موڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے تو اتنی سمجھ نہیں چلے، پھر توڑ پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، جب کھولا تو سامنے مدینہ منورہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ توڑ سادہ لفظ ہوتے ہیں ان کے، وہ لوگوں کی زندگیاں بدلتے، ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو میں میسج دینا چاہوں گی، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جو ہے صراط الذین انعمت علیہم وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ یہاں خاص طور پہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق اہل بیت اطہار ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر نورید صاحب، ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے کان درد سے بچاؤ کے لیے آج میں بھی اسی لیے پڑھ رہا ہوں، میرے کان میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ٹپکایا جائے تو درد جو ہے کان کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہاتھ سخی اور دین کے سچے ہوتے ہیں۔ تو سخاوت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صداقت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں وصف جو ہیں یہ انسان کو بہت بلندیوں، رفتوں، عظموں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اور ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر غازی کو اجازت دیجیے۔